अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव। डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन को 79 ईयर्स पाकिस्तान के मुबारक हों। जश्न आज़ादी पूरे पाकिस्तान में जोश और खरोश से मनाया जा रहा है इस वक्त। और मेरे साथ जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव में, वो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और अगर देखा जाए तो उन्होंने 92 बहारें देख ली हैं, यानी 92 ईयर्स एज के हैं इस वक्त। और थ्रू आउट पाकिस्तान को न सिर्फ बनते हुए दिखा है, बल्कि सबसे बड़ा इनका टेन्योर है ऐवान बाला में, वो है 91 से लेके 2021 तक। जनरल ज़िया-उल हक मरहूम की कैबिनेट में ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन रहे हैं और उस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल थी वो आपको पता है, वो दौर वो था जब रशियन फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद थी और उनका इनखला हो रहा था। और जब अमेरिका में एक वक्त गया तो उसका भी ये हिस्सा थे। और अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हालिया ही इनको निशान इम्तियाज़ के अवार्ड से नवाजा है इनकी खिदमात की वजह से। और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने डेस्क से नीचे जाके ख़ुद इनको निशान इम्तियाज़ पहनाया है और ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं बुजुर्ग सियासतदान राजा ज़फ़रुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सेहत कैसी है आपकी? बेहतर है। अच्छा, तो सर बताइएगा ज़रा, 92 बहारें आपने देख ली और थ्रू आउट पाकिस्तान 1947 से लेके 2026 तक कैसा देखा, कैसा पाया आपने? ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे दौर जो हैं वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ी इज़्ज़त से गुज़रे। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जब मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मैं लॉ कॉलेज में दाखिल हुआ और वहाँ भी मेरा मज़मून जो था वो एनुअल मैगज़ीन में इस वजह से छपा कि सबसे बेहतरीन पाया गया। उसके बाद सरदार अब्दुल रब नश्तर साहब प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, वो लाहौर तशरीफ़ लाए तो मैंने वो चंद दोस्तों के साथ में उन्हें मिला तो मैंने कहा कि हमने ये तय किया है कि हम मुस्लिम लीग में शामिल हों और इस नीयत से कि आइंदा फिर कभी पार्टी बदलनी ना पड़े। अल्लाह का एहसान है कि मैंने उस वक़्त से लेकर आज तक कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन करूँ। ये जो सारा दौर था इसमें सारे फैसले तो मेरी मर्ज़ी के तो नहीं हुए, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब मैं किसी और जमात में चला जाऊँ या कोई और रास्ता इख्तियार करूँ। अच्छा, पाकिस्तान बनते हुए भी आपने देखा है, कुछ यादें शेयर कीजिएगा। उस वक्त ज़ाहिर है आप स्कूल या कॉलेज में होंगे उस वक्त? कि मैं स्कूल में ही था। जी जी। और वालिद साहब उस वक्त मुल्तान में इंस्पेक्टर पुलिस थे और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। तो वो उस वक्त मेरी उम्र 47 में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अच्छा भला सोच समझ वाला आदमी होता है। वालिद साहब की बेपनाह मोहब्बत और एहतराम हज़रत कायद आज़म के साथ था और अल्लामा इकबाल के साथ था हमारा। वो फिर उनके वजह से मेरे अंदर भी वही जज्बा पैदा हुआ और आपने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन की और कायदे आज़म वाली हकीकी मुस्लिम लीग। जी। 1956 में आपने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। सरदार अब्दुल नश्तर साहब से आपकी मुलाकात हुई। उस वक्त आपने हकीकी जो कायदे आज़म की मुस्लिम लीग थी वो आपने ज्वाइन की। तो कायदे आज़म का विजन क्या था, कैसा पाकिस्तान देखना चाहते थे, फ्यूचर उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या सोचा हुआ था? पहला तो ये है जी कि वो एक डेमोक्रेटिक इंसान थे और जब उनसे ये पूछा गया कि आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने यही कहा डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला करना पाकिस्तानी कौम का काम है, ये फ़र्ज़ उनका है और जिस तरह वो चाहें इस तरह उसको रन करें। लेकिन अपना जो उनका मिजाज था वो डेमोक्रेटिक सदारती सिस्टम था या जमहूरियत वाला? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2008 में गौर अयूब साहब ने मुझे एक लेटर दिया था बकौल उनके कि ये कायदे आज़म की तहरीर है जिसमें वो 3 दफ़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम लिखते हैं और 3 दफ़ा प्रेसिडेंसी सिस्टम।
اور پاکستان کے فیوچر کے لیے وہ پریزیڈنسی جو سسٹم صدارتی سسٹم ہے اس کے اوپر ٹک کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ صدارتی سسٹم میں ہے. کیا سردار عبدالرب نشتر صاحب سے اس بارے میں آپ کی کوئی ڈسکس ہوئی کہ قائد اعظم واقعی صدارتی سسٹم چاہ رہے تھے؟ کوئی ڈسکس نہیں ہوئی. اور وہ اس وقت پھر رات کو انہیں جلسہ کرنا تھا موتی دروازے میں، اور وہاں پر ان کو جلسہ کرنے سے روک دیا گیا. اچھا. تو انہوں نے پھر دیکھا کہ وہ ٹیمپو کاٹ دیے گئے ہیں اور سارا. اور یہ جو لوگ تھے اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر اور گورنر وہ مسلم لیگ کے نہیں تھے. تو انہوں نے پھر وہ شعر پڑھا تھا، نیرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو یہ ان کا اپنا شعر. تو بہرحال انہوں نے جلسہ کیا وہاں. وہ پہلے پنجاب کے گورنر بھی رہے، پھر مرکزی وزیر رہے. تو اس وجہ سے وہ ڈیموکریسی پسند کرتے تھے. اگر ڈیموکریسی تو تھرو آؤٹ 1956 سے لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ 1999 تک مختلف قسم کے کو ہوتے رہے ہیں، اور ان کی وجہ پھر کیا تھی؟ ماشاء اللہ کیوں لگتے رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا کیوں لگتے رہے، لیکن لگتے رہے. میں جب یہ آخری لگا تھا پرویز مشرف کا، تو میں اس وقت انگلینڈ گیا ہوا تھا. تو BBC کو میں انٹرویو دے رہا تھا پاکستان افغانستان تعلقات، انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی فوج کوئی اندر جا رہی ہے ٹی وی کے اندر، اور پولیس باہر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے 3-4 دن ہوئے آئے ہوئے، تو مجھے لیٹسٹ پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے BBC کے نمائندے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی جس کا انٹرویو لے رہے ہیں وہی سب سے بہتر جانتا ہے، اسی سے پوچھے. اچھا. تو یعنی نظریہ ضرورت کے تحت ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں؟ نہیں، نظریہ ضرورت یہ تو بعد کی بات ہوتی ہے، کور ہوتا ہے. ورنہ جب پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، لوگوں میں بے چینی ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اچھا بتائیے گا سب سے بیسٹ دور آپ کون سا سمجھتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں؟ وہ تو ابتدا کا ہی دور جو ہے وہ، جس میں حضرت قائد اعظم خود زندہ تھے، لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، اور ان کے ساتھی جو تھے وہ مختلف عہدوں پر تھے. تو اس لحاظ سے وہ دور تو بہترین تھا. امید تھی اور اطمینان تھا اور ایک سینس آف اچیومنٹ تھی، باوجود انگریزوں کی کوشش کی کہ پاکستان نہ بنے. اور اگر بنتا بھی ہے تو پھر پورا پاکستان مسلمانوں کو نہ دیا جائے. تو پھر انہوں نے کشمیر کے معاملے پر ماؤنٹ بیٹن نے وہاں فوج بھی بھیجی، اور پھر ایک عجیب کیفیت وہاں پیدا ہوئی. اچھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بیسٹ دور وہی تھا جب قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا. اچھا بتائیے گا کہ ضیاء اللہ کی کیبنٹ کا آپ حصہ بھی رہے ہیں، منسٹر انفارمیشن رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان آرمی سٹرانگ تھی، ماشاء اللہ تھا، اور مجاہدین کی فل سپورٹ ہوئی. رشیا نے انخلا کیا افغانستان میں، اور جنگ میں اس کو شکست ہوئی پاکستان کی مدد سے، اور بیک گراؤنڈ میں امریکہ کی بھی ظاہر ہیلپ تھی. تو ذرا اس سارے یورپ کی چین کی حمایت حاصل تھی، چین کی بھی تھی اس وقت. تو ذرا بتائیے گا، ذرا وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا اس وقت کا. یہ چین کی اس وجہ سے کہ چین کے صدر یہاں آئے تھے، اور انہوں نے کچھ ملٹری مٹیریل یا ہارڈ ویئر پاکستان کو دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ اب مزید چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا اس کا خیال رکھیں کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں تو ختم ہوں تو دوسرا آپ دیں، یہ نہ ہو کہ کل آپ کے خلاف ہی پھر یہ استعمال ہو افغانستان کی طرف سے. اچھا، یعنی امریکہ کے ساتھ ساتھ چین کی بھی دفاعی مدد حاصل تھی پاکستان کو اس وقت.
1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت اندرونی اور بیرونی پریشر کس قسم کا تھا؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایٹم کو بنانے میں اور پاکستان جو اس وقت دفاعی لحاظ سے صحیح معنوں میں اسلام کا کیلا بن چکا ہے، کس ادوار سے شروع ہوا؟ اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں، ذرا بتائیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ڈاکٹر قدیر احمد کی وہ تجویز تھی کہ انہیں اگر موقع دیا جائے تو وہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے غلام اسحاق خان کو کہا کہ جو فنڈز وغیرہ ان کو چاہیے وہ ان کو دیں۔ بہرحال ایک کمیٹی بنائی گئی تو انہوں نے ان کی تجاویز سنی اور پھر پہلا کام تھا سلیکشن آف دی سائٹ کہ جس کے اندر یہ معاملہ ہو، کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ ہونا تھا۔ بہرحال وہ بھٹو صاحب نے ان کی بھرپور حمایت کی اور اس وقت سلسلہ چلتا رہا، اور پھر وہ ہنری کسنجر والا معاملہ بھی ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ پھر بھٹو صاحب نے برملائی اس بات کا اظہار بھی کیا، تو اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اس کے بعد پھر جو کمیٹی تھی وہ چلتی رہی، اور ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پھر کوٹا کو سلیکٹ کر کے وہاں پر پھر انڈر گراؤنڈ یہ سارا سسٹم کیا گیا۔ ایٹمی دھماکے جب پاکستان نے کیے تو وہ ذرا دور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ یہ سب ڈٹے رہے اور پھر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے اگر 5 کیے تو ہم 6 کریں۔ اور اس کے بعد کو آ گیا 1999 وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کوئی زیادہ واضح نہیں ہوئی۔ جو مجھ سے جب پوچھا گیا BBC میں، وہ آپ نے بتایا بالکل یعنی جب بھی کو آتا ہے وہ وجہ نہیں ہوتی، صرف 4 شیٹ تیار کی جاتی ہے۔ بالکل اس کا مطلب ہے کہ سیاستدانوں نے تھرو آؤٹ 79 ایئرز ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سسٹم سروائیو نہیں کر پایا، اس میں بریک آتی رہی ہیں۔ پتہ نہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ تھوڑے عرصے کے بعد سارا سسٹم جو ہے وہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کر دیے تو اس کے بعد ہمارے اوپر پابندیاں بھی لگ گئی تھیں، یہ سینکشن لگی ہیں اور کافی سخت قسم کی سیکشن تھی، اور اس میں ہمارے جو اسلامی برادر ممالک ہیں ان کا کیا رول رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے تو میں سعودی عربیہ گیا، اور سعودی عربیہ کا جو سٹانس تھا وہ بڑا ہمدردی کا تھا، اور وہ کراؤن پرنس مجھے ایئرپورٹ سے لینے کے لیے آئے۔ جی تو انہوں نے کہا کہ آپ ملیں گے تو آپ کو شفاعت خود بتائیں گے۔ اچھا، تو میں نے کہا میں نے سنا ہے بیمار ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہی از ویٹنگ فار یو۔ تو میں جب وہاں گیا انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارا قد اونچا کر دیا، تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کو $3 ارب کا فری آئل دیں گے، اور ہم نے اپنے ٹینکرز کو کہہ دیا کہ پہلے پاکستان جائیں اور ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ فل کر کے پھر اور کسی جگہ جائیں۔ اور جو دوسرا آپ کا فارن ایکسچینج کا وہ ہے خرچہ، وہ ہے کوکنگ آئل کا۔ ہم نے ملائیشیا کو کہا ہے 500 ملین کا کریڈٹ لائن، وہ آپ کو سپلائی کرتے رہے جب تک کہ آپ کی پوزیشن بہتر نہیں ہو جائے۔ یعنی ملیشیا اور سعودی عرب، اور اس کے علاوہ پھر میں گیا ایران۔ اچھا، تو ایران کے صدر صاحب نے کہا کہ سینکشن سے آپ نہ گھبرائیں، ہم تو بنے ہی سینکشن سے ہیں، تو جو چیز دنیا کی چاہیے ہوگی ویل پرووائڈنگ۔ تو ایران نے بھی ہماری ہیلپ کی۔ یاد ہے۔ تو یہ جو بیسیکلی پاکستان ایٹمی قوت بنا، اس میں آرمی سے لے کے سیاستدانوں کے اور اس وقت کے جو حکمران تھے ان کا بھی رول رہا ہے،
اور ایک اچھا رول رہا ہے، اور اس نے پھر دنیا کے نقشے پر ثابت کیا جب بیان المرصوص ہوا، آپریشن بیان المرصوص انڈیا کے خلاف، تو صحیح معنوں میں وہ ڈیفنس جو سٹارٹ ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، اس کی ایک پک ہمیں دکھائی گئی بیان المرصوص میں. تو بتائیے گا جو انڈیا کے خلاف ہمارا حالیہ ٹاکرا ہوا بیان المرصوص، اس کے بارے میں ہم کتنا سٹرونگ ہوئے، صحیح معنوں میں اسلام کا اکیلا بنے ہم؟ گورنمنٹ پاکستان، شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے کہ انہوں نے مل کر پاکستان کا بڑا وقار بلند کیا ہے. اور یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اتنا کلوز ریلیشن شپ اور ریلائنس ایک دوسرے کے اوپر، اور پھر کوآرڈینیشن، یہ اس سے بڑا ہی فائدہ ہوا ہے. اور ریئل معنوں میں پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ اسلام کا اکیلا ہے، کہہ سکتے ہیں آپ؟ کوئی شک نہیں، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی ملک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، وہ سعودی عربیہ ہی ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اپنا رول بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے. یعنی ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے وہ اسلام کا اکیلا ہے. جی ہاں. اچھا بتائیے گا سر کہ آپ طویل عرصہ آپ کا ایوان بالا میں گزرا ہے، طویل عرصہ، کیا وجہ ہے کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل بھی آپ کے پاس رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ اسلامی قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا یہاں پر؟ ریئل معنوں میں اسلامک اسٹیٹ کیوں نہیں بن سکے ہم؟ جو جنرل پرنسپل تھے ان کے اوپر تو عمل ہوتا رہا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسے اب سلسلہ ہے میں اس سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں. بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں جو پارلیمنٹ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. یعنی اسلامی قوانین کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اسلامی اسٹیٹ بننا چاہیے پاکستان. تو ابھی جو اس نظام سے لوگ تنگ نظر آ رہے ہیں، کئی پولیٹیشنز بھی ہیں، اس کے بعد ہمارے جو وزیر داخلہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ فرسودہ سسٹم ہو چکا ہے، اب وقت آ گیا کہ اس کو چینج ہونا چاہیے. کیا واقعہ ہی سسٹم وقت کی ضرورت ہے کہ اس میں چینجنگ لائی جائے؟ اور اگر چینجنگ لائی جائے تو آپ کیونکہ سینئر سیاستدان ہیں، آپ کی کیا سجیشن ہوگی، کس قسم کی چینجنگ ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کے مطابق ہونی چاہیے. اگر صوبوں کو چھوٹا کر کے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائے، وہ بھی جب تک کہ وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو آئین میں تحریر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو آئین میں کیا تحریر ہے، کس قسم کے ایڈمنسٹریٹو صوبے بولنے چاہیے ہمارے؟ ایڈمنسٹریٹو صوبے اگر لوکل باڈی کی طرح بنائیں گے آپ تو بالکل ہی معاملہ خراب ہو جائے گا. اچھا، تو کس طرز کے اوپر بننے چاہیے پھر؟ یہ تو لوگوں سے پوچھنا چاہیے. یعنی اس کے لوگ ہیں کہ کس طریقے سے وہ کس قسم کا، یعنی بلدیات سسٹم کو آپ کے نزدیک سٹرونگ ہونا چاہیے؟ بلدیات کے بارے میں یہ اکثر میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر مرکزی حکومت نے کچھ اختیارات صوبوں کو دیے، صوبوں نے آگے لوکل باڈیز کو اختیارات نہیں دیے، اس وجہ سے اس کے بینیفٹ جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے. اچھا، لاسٹ میں میسج کیا دیں گے آپ پورے قوم کو 14 اگست کے؟ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور قائد اعظم صاحب کے آئیڈیاز دیانتداری، یعنی جو لیول حضرت قائد اعظم نے قائم کیا تھا اسے اپنے سامنے مثال رکھنی چاہیے، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیاب. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ. ڈسکور ایکسکلوسیو سے نصیر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.